ਪਾਸਟਰ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, जय मसीह की पास्टर जी भी वेलकम यू। जय मसीह की सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह मेरे जीजो हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए जो उसने बख्शा हमें। और मेरे जीजो हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हम पूरी तरह वो कलाम जो तैयार थे, लेकिन फिर बीच में बातें बंद हो गई, इसलिए फिर मैंने भी कुछ तैयार किया था खुदा के कलाम से, तो वो नहीं था पहुंचा, तो मैंने कहा चले आप तक पहुंचा दें, क्योंकि अभी भी जब तक पहली नहीं आती मसीह यस्सु के हम उसी में से गुजर रहे हैं कि उसकी पैदाइश के बारे में देख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, तो भाई साहब आवाज आ रही मेरी? हेलो? हाँ जी पास्टर जी आ रही है। हाँ जी अच्छा ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे जीजो, हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में यानी फरिश्ते की बशारत खोए हुए इंसानों के लिए। यानी जो हमारा मजमून है वो ये है कि फरिश्ते की बशारत खोए हुए इंसानों के लिए। जो इंसान भी खोए हुए हैं उनके लिए फरिश्ते की बशारत थी, वो हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में। क्योंकि वो आप शायद समझेंगे कि आज जो भाई साहब बता रहे हैं ये तो पहले गुजर चुका है, लेकिन मेरे जीजो हमारे लिए वो रोज नया ही है। जब भी हम बैठेंगे ईमानदारों के लिए यीशु मसीह की पैदाइश नई है। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में ये लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 9 आयत से लेके हम 13 आयत तक देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चुगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी खुद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फरिश्ते की बशारत थी, फरिश्ते ने जो खोए हुए इंसानों को बशारत दी, खोए हुए लोगों को बशारत दी। खोए हुए आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं। ये नहीं है कि दुनिया सारी मसीह की हो गई है, अभी तक मसीह की नहीं हुई। अभी तक बहुत काम है कि जो हमें आज करने की जरूरत है। कहते कि जब भी हम इस बात को देखते, कहते हैं कि फरिश्ता कहता है, आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। यानी सुलह मेल मलाप की जब भी बात आती है, अमन की बात, तो उसके पास वो नापसंदीदा वाक्य नजर आते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जहां पे सुलह
سلامتی کی بات ہوتی ہے، یا دوسرے ممالک میں یا ہمارے ممالک میں جب بھی کوئی صلح کی بات ہوتی ہے تو اسی وقت ہی کوئی نہ کوئی دہشت گردی یا کوئی ایسا واقعات ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ جی امن ابھی تک نظر نہیں آتا. کیونکہ جہاں بھی یہ بات آئے گی صلح امن کی، وہاں پہ بگاڑ ہوتا ہے، جدائی نظر آتی ہے، نفرت نظر آتی ہے، اور اسی طرح انسانی تاریخ ایسے گنونے کاموں تباہ کن واقعات سے بھری پڑی ہے. ایسے واقعات ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. آج بھی بہت سے دنیا میں امن و چین کی، صلح کی، عالمگیری کی، دوستی کی، بھائی چارے کی تلاش ہے. لوگوں کو ابھی بھی تلاش ہے. سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ لوگ امن کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعوے کرتے ہیں عمل کے امن پیدا ہو جائے، دعوے کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر امن جو ہے وہ پیدا ہو جائے. میرے عزیزو، بلکہ ہم حالیہ میں دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے پس پردہ یہ کون سا جو محرکات ہے، مصروفات ہیں، یعنی جو پیچھے اس کے طاقت ہے وہ کیا ہے. اس طاقت کو ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ آج جو بشارت تھی فرشتے کی وہ تمام کھوئے ہوئے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے. اور میرے عزیزو، اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ابتری جنگ جدو کی فروغ جو کوشہ ہے، نافرمانی نظر آتی ہے، حکم عدولی نظر آتی ہے، لالچ اور خود پسندی کا گناہ بہت نظر آتا ہے. لوگ ہمیں خود پسند، یعنی اپنے آپ کو خود ہی پسند کرتے ہیں، اور یہ گناہ جو ہے ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے. اور آدم اور حوا کی تخلیق اور خدا سے رفاقت کے دوران ہمیں اس بات کو نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی آدم اور حوا نے، تو میرے عزیزو ان کو جب پیدا کیا، پھر جیسے جیسے وہ خدا کے ساتھ تعلقات ان کا بڑھتا گیا، آدم جیسے جیسے اس کی اولاد بڑھتی گئی، یعنی اس وقت سے شروع سے ہی ہمیں اس بات کو دیکھا تھا کہ نافرمانی اور حکم عدولی شروع سے چلتی آئی. اور میرے عزیزو اسی وقت سے ہی جیسے جیسے آدم کی نسل جو تھی بڑھتی گئی، یہ گناہ، یہ تباہ کن جو رجحان تھے کم نہیں ہوئے بلکہ ترقی کرتے گئے. اور اسی طرح میرے عزیزو جب کہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی پہلی آیت سے، ہاللیلویا، تھینک یو جیزس. اور یہاں پہ ہم خاص بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں آتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا، یعنی اپنے آپ کو چھپایا. تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے. یعنی یہاں پہ جب آدم کو پکارا گیا، وہ اپنے آپ کو فیلنگ کر رہا ہے کہ میں ننگا ہوں، کیونکہ اس نے وہ جو پھل تھا، جو حکم عدولی کی اس نے. اور اس کے بعد یہاں پہ الزام تراشی ہمیں نظر آتی ہے. ایک دوسرے پر وہ الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر یہ دونوں جو تھا الزام تراشی کرتے ہیں. آدم حوا جو تھی یعنی وہ شیطان پر، اور جو آدم تھا وہ حوا پر. یعنی اس طرح جو تھا الہی جو منصوبہ تھا وہ ٹوٹ گیا، الہی جو ان کے ساتھ پیار تھا وہ ٹوٹ گیا، جو ان کے ساتھ محبت تھی وہ ٹوٹی، اور اس کے الہی جو حکم کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا. اور اسی طرح میرے عزیزو پاکیزہ جو فطرت تھی، ان کی جو پاکیزہ فطرت خدا نے ان کے اندر پیدا کی تھی. انسان کے اندر شروع سے خدا نے ایک فطرت پیدا کی تھی، محبت کی فطرت جو
فطرت تھی اس میں بگاڑ آ گیا، اور میرے عزیزو نفرت اور ایک دوسرے پر الزام تراشی، انسان اس بگاڑ میں بڑھتا گیا، گناہ کے متعلق ہوتا گیا، اور اسی طرح گناہ میں ترقی کرتا گیا، جو آج ہمیں نظر آتا ہے بلندیوں پہ ہے، ہر ممالک میں میرے عزیزو یہ نظر آتا ہے۔ خدا سے جدائی کا نتیجہ دوسروں کو الزام اس پہ لگانا، دوسروں پہ الزام لگانا، نفرت، لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکلا۔ لیکن میرے عزیزو اس کا بھی ایک علاج نکلا کہ اس کی جو فطرت ہے، بگڑی ہوئی فطرت جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو شریعت کا نفاذ ہوا اس کے اوپر اس گناہ سے بچنے کے لیے یا گناہ سے نکالنے کے لیے شریعت بھیجی گئی، یعنی الہی قوانین بھیجے گئے، موسیٰ نبی کے وسیلہ سے انسان تک یہ حکم آئے گئے، اور انسانی معاشرے میں ان کا نفاذ ہوا تاکہ یہ گناہ کا علاج جو ہے وہ علاج ثابت ہو سکے، گناہ کا علاج ان کو ہو سکے۔ لیکن میرے عزیزو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شریعت نافذ ہوئی ان کے اوپر، شریعت سے تھا کہ بھئی اب گناہ نہیں ہوں گے، شریعت آ گئی ہے تو گناہ نہیں ہوں گے، لیکن میرے عزیزو مرض اور بڑھتا گیا، ان کی زندگی میں مرض اور بڑھتا گیا، اور گناہ کی نشاندہی کرتے گئے۔ یعنی جو شریعت تھی وہ تو صرف نشاندہی کر رہی تھی گناہ کی، گناہ کو ختم نہیں تھی کر رہی، گناہ کا علاج نہیں تھا، اور اس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یعنی شریعت جو تھی راست بازی کا سبب نہیں بنی، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بھی بشر خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہرا۔ اس لیے شریعت کے وسیلے سے صرف گناہ کی پہچان ہوئی، اور میرے عزیزو خدا نے چاہا، الہی منصوبہ اس نے وہاں پہ ایک پیش کیا، خدا نے یہی پر ہی، یعنی ہم دیکھتے ہیں الہی منصوبہ جو تھا خدا کا وہ اس نے پیش کیا، وہ کیا تھا؟ ہاللویا۔ پیدائش 3 باب کی ہم 15 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا منصوبہ تھا۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یعنی یہاں پہ خدا نے ایک پیشن گوئی بھی کر دی، خدا نے بتا بھی دیا، پہلے سے بتایا، علاج نکالا اس کا۔ یعنی شریعت آئی، لیکن شریعت کی وجہ سے صرف پہچان ہو رہی تھی کہ بنی نوع انسان کو جو چاہتا تھا خدا کہ زمین پر صلح ہو جائے، زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح ہو، اور خدا نے جب آدم اور حوا کو سزا دی تو اسے وعدہ بھی کیا کہ عورت کی نسل سے ایک شخص کو میں لاؤں گا، یعنی عورت کی نسل سے ایک شخص کو پیدا کروں گا، شیطان کا سر کو کچلے گا۔ لہٰذا وہ وقت مقرر پر خدا کا کلمہ یعنی یسوع مسیح، جو آج ہم جس کے لیے سب کچھ تگ و دو کر رہے ہیں، آج ہم جو کچھ بھی ہمارا بیٹھنا اٹھنا، یہ خدمت کرنا، یہ سب کچھ اس یسوع مسیح کے لیے ہے، اس خداوند یسوع مسیح کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اور میرے عزیزو پوری کائنات جو تھی، وہ پورے جو بنی اسرائیل قوم بھی انتظار کر رہی تھی، یعنی کہ اس کا چاہ رہے تھے کہ کب اس کا سر کچلا جائے گا۔ اور میرے عزیزو الہی انتظام کے تحت جو یہ ہوا، اس وقت میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں غلطیوں 4 باب اس کی ہم دیکھیں گے 4 آیت سے 7 آیت تک۔ یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں،
हालेलुया हालेलुया। जी 4 आयत से हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताबिकों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा बख्शे। हालेलुया। यानी शरीयत, यहाँ पे शरीयत आई, लेकिन शरीयत से उनको नजात नहीं मिल रही थी। शरीयत सिर्फ पहचान करवा रही थी, शरीयत को कोई पूरा कर ही नहीं था रहा, वो यीशु मसीह ने पूरा किया और उसने हमें मूल ले लिया। शरीयत का जो हम पर तकाजा था, वो कुछ कुर्बानी मांगता था, वो खून मांगता था। और यहाँ पे मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे को यीशु मसीह को भेजा ताकि वो औरत की नस्ल से आए, शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताबिकों को मूल लेकर छुड़ा ले। हमें आज मेरे अजीजों इस बात का गौर करना है कि उसने हमें मूल ले लिया, अपनी जान दे के, अपना खून दे के मूल खरीद लिया। शरीयत का जो तकाजा था वो उसने अपना खून बहा के पूरा कर दिया है। और मेरे अजीजों कहता है, और ले पालक होने का दर्जा बख्शा। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी आए बाप कह कर पुकारता है। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुए। अब हम गुलाम नहीं रहे, अब हमें उसने वो रूह हमारे दिल में डाला, वो पाक रूह हमारे दिल में डाला, ताकि हम उस रूह के वसीला से बाप को यानी खुदा बाप को हम अब्बा कह सके। अब्बा कह के यानी हम उसको अब्बा यानी आए बाप कह के पुकार सके। और मेरे अजीजों, इसी तरह वो अल्लाह ही इंतजाम था उसके आने का। और इसी तरह पहले बाप में हमने देखा कि फरिश्ते को पैगाम दिया गया, यही फरिश्तों ने आगे जाके पैगाम दिया, यही फरिश्तों ने पीछे मरियम को भी ये कहा कि बेटा पैदा होगा। यानी हम उस पे भी देख लेते हैं, अगर यानी पहले बाप की उसकी 26 आयत 26-23 आयत में देख लेते हैं। यहाँ पे यानी हम जब इस बात को देखते हैं तो यहाँ पे पूरा हमें नजर आता है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई और वो जबराइल ने आके उसे पैगाम दिया, बताया कि उन्हें बताया गया। और इसी तरह और मेरे अजीजों, हमें यशायाह 9 बाब की 6वीं आयत में भी हमें पेशन गोई मिलती है यीशु मसीह की। कहता है, तुम्हारे लिए एक लड़का तो अल्लद हुआ, वो लड़का तुम्हारे लिए भेजा गया तो अल्लद हुआ। और उसके जो है यानी कहता है, एक लड़का तुम्हारे लिए तो अल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ये मेरे अजीजों सैकड़ों साल पहले यानी 700 साल 800 साल पहले यशायाह को खुदा ने बताया, यशायाह नबी को खुशखबरी दी, ज़ात अल्लाही ऐसा इंसान भेजेगी जो सुलह और सलामती का शहजादा होगा। इस निजाम अल्लाही के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश हुई और फरिश्ते ने इंसानों को यह खुशखबरी दी, यानी गुड न्यूज उन्हें दी, बताया गया। तो मेरे अजीजों, इसी तरह आज हम इस बात को देखें कि हासिल कलाम जो है वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, क्या है। 14 आयत में जो कहता है आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। यानी मेरे अजीजों, लिहाजा जो शख्स इस अल्लाही बशारत यानी सुलह की दावत आम को कबूल करता है,
اس رسائی اس کی رسائی یعنی صلح کے بانی اور لاسانی شخص تک ہوتی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے طرف اس کی جو ذات ہے، اس ذات میں وہ اگر اسے قبول کرتا ہے تو میرے عزیزو کھوئی ہوئی اس کی دوبارہ جو کھوئی ہوئی جو آج جس طرح کے فردوس کھو چکا ہے، فردوس جنت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے لوگوں کے، تو آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو فرشتے نے خوشخبری دی ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے، اگر ہم آج اسے راضی کرتے ہیں، اگر آج دنیا کھوئے ہوئے جو انسان ہیں وہ اسے راضی کریں گے، تو آج وہ اس جنت کو، اس فردوس کو واپس لے سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو آج اس میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کوئی زمین پر ایسا نام نہیں بخشا جس کے وسیلہ سے نجات ملے، اور وہی ذات ہے، کہتا ہے باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، یسوع مسیح ہے وہ رستہ، یسوع مسیح ہے وہ دروازہ جس میں سے ہم گزر کر خدا کے باپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ باپ تک رسائی ہماری ہوگی تو پھر ہی نجات ملے گی، کیونکہ نیکودیمس کو کہتا ہے کہ وہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ لوگ اس وقت تک خداوند کو قبول نہیں جان سکتے جب تک یسوع مسیح کو نہ جانے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو جو کوئی صلح کے شہزادے کو پورے طور پر اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، اگر وہ نہیں کرتے، اگر وہ آج کوئی اگر نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو خداوند اسے برکت دے گا اور نجات بخشے گا، کیونکہ نجات یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اگر وہ خدا کی عدالت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر لوگ پورے انسان جو ہے، جو انسانوں کے لیے بشارت ہے فرشتے کی، اگر وہ انسان آج بچنا چاہتے ہیں، اس عدالت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس صلح کے، سلامتی کے شہزادے کو، امن کے شہزادے کو اپنی زندگی کا نصب و لائن بنا لیں، اسے قبول کر لیں، میل ملاپ کے ساتھ۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ میل ملاپ رکھے، وہ نہ تو دنیا میں امن چاہتا ہے بلکہ میرے عزیزو وہ ہمارے زندگی میں آسمانوں کا خدا ہے، اور حقیقت میں وہ چاہتا ہے کہ ان کا میرے عزیزو بنیادی آج حق ہے، خواہ وہ کتنے بھی آج میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے منصوبے بن رہے ہیں دنیا میں صلح، سلامتی اور صلح کے، لیکن میرے عزیزو وہ سارے کے سارے منصوبے فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ان کی زندگیوں میں یسوع مسیح نہیں ہے، صلح کا شہزادہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، صلح کا شہزادہ ان ملکوں میں نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں میں، اسی لیے صلح قائم نہیں ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح اس منصوبے میں قائم نہیں ہو رہے، اور میرے عزیزو عدالت کی جائے گی، یعنی اگر لوکا میں ہم 10 باب میں دیکھیں تو کہتا ہے کہ اگر یہ قبول نہیں کریں گے، اگر یہ یسوع ناصری کہتا ہے قبول نہیں کریں گے تو ان کا حال سدوم اور عمورہ سے بھی بدتر حال ہو جائے گا، وہ اس غضب سے نہیں بچ سکتے جو خدا نے ان پر سدوم اور عمورہ پہ کیا تھا، وہی ان لوگوں کے ساتھ عدالت سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح میں ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مالک وہی ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں رومیو اور اس کا 6 باب اس کی 23 آیت میں، ہاللویہ ہی رب 23 آیت میں لیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی، یعنی گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آج وہ انسان، آج وہ لوگ جو کھوئے ہوئے ہیں وہ اس بات کو جان لے، دیکھ لیں کہ اگر آپ وہ گناہ میں زندگی بسر کریں گے تو گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر وہ خداوند یسوع مسیح کو، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی
زندگی ہے، یعنی یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اور کہیں نہیں مل سکتی ان کو، اور کہیں نہیں ان کو ملے گی۔ لیکن میرے عزیزو آج وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور میرے عزیزو اسی طرح ہمارا مسیح کے جو جنم دن ہم نے منایا ہے، اس منانے کا مقصد، اس کا مقصد دیکھے کہ یسوع مسیح میں مفت یعنی نجات ملتی ہے، اور ان حوالوں سے غور کرے، دیکھیں کہ اس کا تعلق جو ہے ہمارے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو آج اگر آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا تو وہ ان کو آگے رستہ بھی دیا گیا کہ میں تمہارے لیے ایک وعدہ کرتا ہوں، یعنی خدا نے وعدہ بھی کیا کہ عورت کی نسل سے میں ایک شخص کو پیدا کروں گا جو شیطان کے سر کو کچلے گا۔ میرے عزیزو آپ فکر مند نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ، کیونکہ اس ابلیس کا سر یسوع مسیح نے کچل دیا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کے سر کو صلیب پر کچل دیا ہے۔ اور میرے عزیزو آج ضروری ہے ان کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے، آج جو کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے، کھوئے ہوئے جو انسان ہے، آج فرشتے کی جو بشارت ہے اسے قبول کریں۔ آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا تاکہ ان کی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو سکے، خداوند کو شخصی نجات دہندہ مان سکے، خداوند کے جلال میں اپنی زندگی کو قائم کر سکے۔ آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح اگر نہیں ہے تو میرے عزیزو امن بھی نہیں ہے۔ صلح سلامتی اس وقت ہمارے اندر آئے گی، اس وقت ہمارے اندر سے سکون ہوگا، امن ہوگا، اور میرے عزیزو جب ہم خداوند کے قول پر چلتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور میرے عزیزو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ہمیں ملکوں میں دنیا نظر آتی ہے جنہوں نے بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کے پیدا ہونے کو سیلیبریٹ کیا، یعنی اس کے جنم دن کو منایا، اور کچھ لوگوں نے اپنا عبادت کر کے منایا، کچھ لوگوں نے ناچ کے منایا، کچھ لوگوں نے اپنا شراب پی کے منایا۔ یعنی ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا کو عزت کون دے رہا ہے، خدا کو آج قبول کون کر رہا ہے۔ اپنی دل کی چرنی میں یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کو جنم دے دیں، وہ آپ کے دلوں میں آ کے پیدا ہو جائے، آپ کی زندگیوں سے نظر آئے۔ میرے عزیزو جب کوئی بھی پرفیوم لگایا جاتا ہے باڈی کے اوپر تو میرے عزیزو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے پرفیوم لگایا ہوا ہے، وہ پرفیوم خود ہی اپنے نام سے بول اٹھتا ہے کہ آپ جو بھی پرفیوم لگاتے ہیں، اگر کوئی پرفیوم کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو فلاں والا لگتا ہے، فلاں کمپنی کا، یا فلاں اس کا نام لگتا ہے، یہ تو فلاں والا لگایا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو جب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی زندگی سے مہک اٹھے گی یسوع مسیح کی، خوشبو آپ کی زندگی سے یسوع کی آئے گی، آپ کی زندگی سے یسوع کی خوشبو لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ وہ ایسے نہیں کہتا کہ تم دنیا کے نور ہو، پہلے کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، پھر کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو، اور کہتا ہے تمہارا نور جو ہے انسانوں کی زندگی میں چمکے، دنیا میں چمکے۔ اور میرے عزیزو اگر آپ نے کوئی اچھا پرفیوم لگایا ہوگا تو لوگ کہیں گے اوئے ہوئے یہ تو بہت مہنگا پرفیوم لگایا ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح اس کی قدر کی گئی اس عورت کی جس نے یسوع کے قدموں میں عطر ڈالا۔ عطر بہت سے لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ یہ بیچ کے غریبوں کو دیا جائے، لیکن اس نے یسوع نے کہا غریب غربا تو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ ہی رہے گا، میں نے ابھی جانا ہے، تو میری اس نے کفن کو لگایا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آپ کی زندگی سے مسیح کی مہک آنی چاہیے، آپ کی زندگی سے مسیح کی حرکات نظر آنی چاہیے، آپ کی زندگی سے مسیح یسوع نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح وہ کھوئے ہوئے لوگوں کو آج کا میسج تھا کہ فرشتے نے ان کو پیغام دیا ہے
جو آج کھو چکے ہیں، جو آج مسیح سے دور ہیں، جن کو آج توبہ کی ضرورت ہے، مسیح کی طرف آنے کی ضرورت ہے، صرف مسیحیوں کو نہیں، یا جو نامیہ مسیح ہے ان کو بھی ضرورت ہے، اور غیر قوموں کی بھی ضرورت ہے۔ غیر قومیں بھی مسیح کی طرف آ کے اس سے نجات پا سکتی ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین آمین، ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔